बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता लेक्चर्स में हम दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा के बारे में पढ़ चुके थे। हमने उनके फ़न और फ़िक्र के बारे में पढ़ा। इसके अलावा दास्तान, अफ़साने, नावल और ड्रामे के अज्जा के बारे में पढ़ा। फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन में हमने फ़र्क करना सीखा। इसके अलावा हमने दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा की रवायत का जायज़ा लिया। गुज़श्ता लेक्चर्स में हम नावल और ड्रामे की तारीख़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो अफ़साना की तारीख़ का मुख्तसर जायज़ा है तक़सीम के बाद। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज़। मक़ासद तदरीस अफ़साने की तारीख़ का जायज़ा लिया जाएगा और नुमाइंदा अफ़साना निगारों की वजाहत की जाएगी। यही नहीं, मशहूर अफ़साना निगारों और उनके फ़न से भी आपको रुशनास कराया जाएगा। अफ़साने की तारीख़ पर अगर हम बात करें, हुसूल पाकिस्तान के वक्त अफ़साना पर तरक्की पसंद हल्के की इजारादारी थी। चुनांचे तक़सीम मुल्क के बाद उभरने वाले अक्सर व बेशतर अफ़साना निगार किसी न किसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक थे। वो अफ़साना निगार जो तरक्की पसंदों से नज़रियाती इख्तलाफ रखते थे, वो भी चंद अमूर में तरक्की पसंदों से मुतासिर नज़र आते थे। सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, मुमताज़ मुफ्ती, मिर्ज़ा अदीब तो तक़सीम से पहले ही मशहूर थे। फ़ौरन बाद नुमायाँ होने वालों में खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, इशफ़ाक़ अहमद, ए हमीद और शौकत सिद्दीकी मुमताज़ अहमियत के हामिल हैं। इनके पहलू ब पहलू क़ुर्रतुल ऐन हैदर, ग़ुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन और मुमताज़ शीरी के अफ़सानों का भी चर्चा होता रहा है, मगर अदबी मकासद के लिहाज से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ना थे ये राइटर जो हैं। अगरचे इब्तदा में तरक्की पसंदों के पर्चों में इनकी तहरीरें छपती रही थीं। डॉक्टर सलीम अख्तर अपनी किताब उर्दू ज़ुबान की तारीख़ में लिखते हैं कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में उर्दू अफ़साना का मुताला करने पर दो रुझानात मुस्तकिल तौर पर हमें नज़र आते हैं। यूँ कहें कि नदी के किनारों की तरह मुतवाज़ी नज़र आते हैं तो कुछ गलत ना होगा। एक मकसद पसंद रुझान और दूसरा जिन्स निगारी। अगरचे तरक्की पसंदों के यहाँ इन दोनों की ट्रेडमार्क जैसी अहमियत थी, लेकिन इनसे कतई नज़र भी माशरती, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल पर कामयाब अफ़साने लिखे गए हैं। इस तरह जिन्स भी सदाबहार मौजू रही है। चुनांचे मंटो, अनवर, हाजरा मसरूर और कुदरतुल्लाह शहाब के इब्तदाई अफ़साने हों या बाद में आने वाले आगा बाबर ख़ान, फजलुर रहमान ख़ान, डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी, सभी ने अपने अपने अंदाज़ और टेक्निक को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए इंसानी ज़िंदगी में जिन्स और इससे वाबस्ता दीगर मुहर्रकात की असर फ़रीनी का मुताला किया। अहमद नदीम कासमी शायरी के साथ साथ अफ़साने का एक मोतबर नाम है। सन्नाटा, कपास का फूल, बरगे हिना, घर से घर तक उनके चंद मकबूल अफ़सानवी मजमूए हैं। इसके अलावा इशफ़ाक़ अहमद एक मोहब्बत सो अफ़साने मुतनव्वे पहलुओं को उजागर करने के लिए लिखे गए। उनके अलावा उनके उजले फूल, सुबहाने अफ़साने भी अफ़सानवी मजमूए हैं। ए हमीद के अफ़साने भी काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके अफ़सानों में टेक्निक और का तनव्वु उस तरह से नहीं है जिस तरह से ग़ुलाम अब्बास और उस पाई के दूसरे अफ़सानों में है। ग़ुलाम अब्बास ने बहुत कम लिखा लेकिन बहुत खूब लिखा और वो मुद्दतों अपने अफ़सानों की वजह से ज़िंदा रहेंगे। जिन उनके अफ़सानों में अनंदी, खंदरस, जाड़े की चांदनी मशहूर अफ़साने हैं। शौकत सिद्दीकी और अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी बुनियादी तौर पर कहानी सुनाने वाले हैं। अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी उर्दू अफ़साने को तंग गलियों और मकानात की घुटन से निकाल कर जंगल की खुली फ़िज़ा में ले गए। उनके अफ़सानों के मजमूओं में दिन ढले, सितारों की चाल और गुलाब खास अहमियत के हामिल हैं। उनके यहाँ तकरार का एहसास होता है, लेकिन कहानी बयान करने का फ़न जो शौकत सिद्दीकी को आता है वो किसी और मुसन्नफ़ को नहीं आता। इसके अलावा शौकत सिद्दीकी ने एक और मजमुआ भी लिखा, तीसरा आदमी, जो कि बहुत मकबूल हुआ। रात की आंखें और रातों के शहर दो और उम्दा मजमुए भी हैं। मुसव्विर मशरक़ अब्दुर्रहमान चुगताई ने भी अफ़साने लिखे और उनके अफ़सानों में लगान, काजल,
عمدہ افسانے ہیں۔ عزیز احمد نے بھی افسانے کے میدان میں قدم رکھا۔ رقص ناتمام، بیکار دن، بیکار راتیں افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ عزیز احمد کے موضوعات میں ندرت اور اسلوب میں تازگی پائی جاتی ہے۔ تکنیک کا گہرا شعور جو عزیز احمد کے ہاں نظر آتا ہے وہ کسی اور ادیب کے ہاں نہیں ملتا۔ زری تاج کے افسانے بھی موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے اچھوتا مقام رکھتے ہیں۔ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں داستانوی طرز پر لکھے گئے عمدہ افسانے ہیں۔ عارش صدیقی رومان سے حقیقت کی طرف آ چکے تھے اس وقت تقسیم کے بعد، چنانچہ ان کے افسانوں کا پھیلاؤ مشرق کی طرف زیادہ ہے۔ باہر کفن سے پاؤں انعام یافتہ مجموعہ ہے اور اس میں شامل تمام افسانے اپنی معنویت اور خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اردو افسانہ نگاری کی تاریخ میں پریم چند، علامہ راشد الخیری، سجاد حیدر جلدرم، رجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر اور غلام عباس عمدہ اور اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعے بے شمار بار شائع ہو چکے ہیں اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اردو افسانے کی کلاسیکی روایت میں ان افسانہ نگاروں کو صف اول کے افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ان کے افسانوں کو اردو افسانوی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے، یا اگر ہم یوں کہیں کہ افسانہ نگاری کی تاریخ پریم چند، راشد الخیری، سجاد حیدر جلدرم، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور غلام عباس کے بغیر ادھوری ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق، اس وقت کی معاشرت کے مطابق عمدہ افسانے لکھے۔ اس کے علاوہ نمائندہ افسانہ نگار جو افسانے کی تاریخ میں بہت اہم ہے ان میں سعادت حسن منٹو کا نام شامل ہے۔ سعادت حسن منٹو کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو قیام پاکستان سے بہت پہلے افسانہ نگاری میں شہرت حاصل کر چکے تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان کے افسانہ نگاری کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ افسانے کا ایسا مصنف ہے جس کی شہرت آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس دور میں تھی۔ تقسیم کے پس منظر میں سعادت حسن منٹو ایسے افسانہ نگار ہیں جو افسانے کے انگاروں میں خود بھی جلتے ہیں اور ان کی آنچ سے قاری کو بھی جلاتے ہیں یا قاری تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تقسیم کے پس منظر میں منٹو نے کھول دو اور ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسے شاہکار افسانے لکھے۔ فسادات کے ضمن میں انتظار حسین کا افسانہ بھی شہرت رکھتا ہے۔ آغا بابر کا افسانہ کہو، عزیز احمد کا افسانہ کالی رات، خدیجہ مستور کے افسانے 10 نمبری اور مینوں لے چلے بابلا، قاسمی کا افسانہ پرمیشر سنگھ، ممتاز مفتی کا افسانہ سمینہ، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، حجرہ مسرور کا امت مرحوم اس پائے کے اعلیٰ افسانے ہیں جس میں تقسیم کے حالات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ منٹو کے بعد تقسیم کے حالات جس افسانے کے ہاں دیکھنے میں ملے وہ انتظار حسین ہیں۔ انتظار حسین کے فن کی ابتدا گلی کوچے کے افسانوں سے ہوئی تھی۔ کنکری، شہر افسوس، آخری آدمی اور کچھووں سے ہوتے ہوئے جب وہ خیمے سے دور کے افسانوں تک پہنچے تو وہ ارتقاء فن کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے معاشرتی اور تہذیبی کہانیاں لکھیں، پھر اخلاقی انسانوں کی گمشدگی اور زوال آدم خاکی کو موضوع بنایا۔ انتظار حسین علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے والے واحد افسانہ نگار ہیں۔ کایا کلپ، وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے، آخری آدمی، گلی کوچے، کنکری، زرد کتا ان کے چند مشہور اور معروف افسانے ہیں جنہیں افسانہ نگاری کی روایت میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ اگلا نام اشفاق احمد پر کا ہے جن پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اشفاق احمد سفر مینا، اجلے پھول اور ایک محبت سو افسانے میں محبت کا جذبہ لطافت کی پھوار بن کر اترتا اور ناظرین کو شرابور کرتا ہے۔ اشفاق احمد نے افسانے کو سماجی تنقید کا وسیلہ بنانے کی بجائے اس سے مجموعی طور پر نیکی اور خیر کی فضا تعمیر کرنے کا کام کیا اور معصوم حیرتوں کو کروٹ دی ہے۔ اجلے پھول، شب خون، عجیب بادشاہ، ماسٹر روشی ان کے چند مقبول افسانوں کے عنوان ہیں۔ گڈریا میں ان کا تخلیق کیا ہوا کردار
دادو جی اردو افسانے میں کلاسیکی حیثیت رکھتا ہے۔ اے حمید کے مشہور افسانے شہر اور گیت، مٹی کی مونالیزا مشہور افسانے ہیں۔ اے حمید کے افسانوں میں رومانی محبت اور جذباتی حدت آنسوؤں سے نامالود ہے۔ منزل منزل میں انہوں نے ایک عجیب قسم کی رومانی فضا تعمیر کی اور پھر عمر بھر اس فضا کے رومانی دھندلکوں میں رہنا پسند کیا۔ سماجی آگاہی اور معاشرتی حقیقت ان کے افسانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن رومانیت اس کے زہر پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ رومانیت اے حمید کے فن کی قوت بھی ہے اور شاید سب سے بڑی کمزوری بھی۔ خزاں کا کھیت، شہر اور گیت، مٹی کی مونالیزا، منزل منزل ان کے چند مشہور افسانے ہیں۔ خدیجہ مستور کا طلوع ترکیب پسند افسانے کے عروج کے وقت ہوا۔ اس تحریک کے زیر اثر انہوں نے معاشرتی تضادات، عورت کی مظلومیت کو اپنے افسانوں میں خصوصی اہمیت دی۔ ٹھنڈا میٹھا پانی، چند روز اور بوچھاڑ اور تھکے ہارے میں انہوں نے متوسط طبقے کے کرداروں کو اپنے افسانوں کے اندر ابھارا۔ ہاجرہ مسرور خدیجہ مستور کی بہن، ترقی پسند نظریے کو پروان چڑھانے کی والی اگلی مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ترقی پسند نظریے کو ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ انہوں نے عوام دوستی اور انسانی دوستی کی مثالی تصویریں مرتب کرنے کی کامیاب کوشش کی اور حقیقت نگاری سے اپنے فن کو عصری آگاہی کا نمائندہ بنایا۔ ہائے اللہ، اندھیرے اجالے اور کھیل ان کے افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ اگلا اہم نام بانو قدسیہ کا ہے۔ بانو قدسیہ دانت کا دستہ اور باز گشت کے افسانوں میں ایک نمائندہ طرز کی افسانہ نگار کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک ایسی داستان طراز کی صورت میں ابھرتی ہیں جس کے سامنے کردار اپنی زندگی کی کتاب کھول دیتے ہیں۔ ناقابل ذکر کے افسانوں میں انہوں نے سماجی حقیقتوں کو خلوص اور دردمندی سے سمجھا اور ان پر رد عمل بےحد مثبت انداز میں پیش کیا ہے۔ بانو قدسیہ کے افسانے قاری کے ذہن کو کروٹ اور اس کی سوچ کو چونکا دینے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اگلا اہم نام واجدہ تبسم کا ہے۔ واجدہ تبسم نے بیشتر افسانے حیدرآباد میں جاگیرداری نظام کے انہدام سے تراشے ہیں۔ دریائے حبیب، شہر ممنوع اور جی کا جنجال میں اس فضا کا المیہ کاری کو پوری طرح جذب کر لیتا ہے، لیکن واجدہ تبسم بہت جلد جنس اور جذبات کی دلدل میں پھنس گئی اور پھر اس طرح سے ان کے فن کے اندر بہتری نہ آ سکی۔ اگلا نام ممتاز شیریں کا ہے۔ ممتاز شیریں کا طلوع افسانے کی تنقیدی بصیرت کے طور پر ہوتا ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر اردو افسانے کو مغربی افسانے کے معیار تک لانے کی کوشش کی۔ اپنے عہد کی ذہنی اور جذباتی زندگی کو اپنی نگریہ، ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، کے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ میگھ ملہار کفارہ کے پس منظر میں سوچنے اور کھوج لگانے والا ذہن ان کے افسانوں میں موجود ہے۔ انہوں نے اردو افسانے میں بیانیہ کی روانی سے ڈرامائی کیفیت پیدا کی۔ ان کا تاثر واقعاتی حقیقت سے پیش منظر پر ابھرتا ہے۔ افسانے کی روایت یا افسانے کی تاریخ میں اگلا اہم نام مسعود مفتی کا ہے۔ مسعود مفتی نے معاشرتی حقیقت کو مہذب شیشے سے منعکس کیا ہے۔ ان کا بنیادی مسئلہ بدی سے جنگ اور خیر کی قدر ہے۔ لمحے رگ سنگ مہذب شیشہ میں بیشتر ایسے کردار ابھرے ہیں جو شیطانی جذبوں کے غلام اور اخلاقی ضابطوں سے عاری ہیں۔ مسعود مفتی نے ان سے نفی کرتے ہوئے اپنے افسانے کے موضوعات میں نت نئے اضافے کیے ہیں۔ انور سجاد افسانہ ایک دوپہر کی کہانی 1960 میں لکھا گیا۔ انہوں نے روایت سے انحراف کی ابتدا اسی افسانے کے ذریعے کی۔ چوراہا کے افسانوں میں انہوں نے حقیقت کو فینٹیسی بنانے کا کام کیا اور افسانہ نگاری کے ٹوٹے ہوئے فریم کو ایک نئی ٹیکنیک سے متعارف کروایا۔
آج اور اس تارے میں انہوں نے داخل کی تیسری آنکھ کو خارج کے مشاہدے پر معمور کیا اور دھندلی پرچھائیوں سے عصری حقیقت آشکار کی۔ انور سجاد کے ہاں یہ سارا عمل شعوری طور پر طے پاتا ہے، اسی لیے انہیں ایک اچھا افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے۔ افسانہ نگاری کی تاریخ میں ایک زندہ اور اہم نام منشا یاد کا ہے۔ محمد منشا یاد کا تخلیقی سفر کلاسیکی افسانے سے شروع ہوا۔ افسانہ 13واں کھمبا پر انہوں نے بن زاویہ موڑ کاٹا اور علامت اور تجرید کو فنی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ خلا اندر خلا، وقت سمندر، بند مٹھی میں جگنو، ماس اور مٹی ان کے تدریجی ارتقائی مراحل کے عمدہ نمونے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ آخری مجموعے میں یہ منفرد زاویہ اپنے ارتقاء کی آخری منزل پر نظر آتا ہے۔ منشا یاد دہاتی اگاہی کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے نچلے متوسط طبقے کے کرداروں کو ان کی ذہنی کمزوریوں سمیت قبول کیا اور حقیقت کے آئینے میں قارئین تک ان موضوعات کو اور ان کرداروں کو پہنچایا ہے۔ منشا یاد کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ان کے کردار معاشرے کے عام کردار ہیں، اور معاشرے کے عام زبان جو ہے وہ منشا یاد کی زبان ہے، اسی لیے منشا یاد کے کردار اور منشا یاد کی زبان عام قاری کی عام فہم زبان ہے، اور دیہات کے چھوٹے چھوٹے موضوعات منشا یاد کی توجہ کا باعث بنے، توجہ کا مرکز بنے۔ پاکستان کی تاریخ میں 1965 کی پاک بھارت جنگ ہر اعتبار سے ایک اہم اور ناقابل فراموش واقعہ رہی ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، لیکن افسانہ نگاروں نے جس طرح سے اس کا اثر لیا شاید ہی کسی اور صنف سخن نے لیا ہو۔ اس حوالے سے لکھے جانے والے افسانوں میں جن میں تاریخ پاکستان 1965 کی جنگ کے حالات و واقعات تھے، ان میں فرخندہ لودھی کا پاربدی، غلام الثقلین نقوی کا نغمہ اور آگ، جلی مٹی کی خوشبو، خدیجہ مستور کا ٹھنڈا میٹھا پانی، صادق حسین کا ایک رات ایسے افسانے ہیں جن میں وطن کی محبت کے جذبے کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سکوت ڈھاکہ مشرقی پاکستان کا ایک ایسا المیہ ہے جسے پاکستان کے تمام حساس افسانہ نگاروں نے محسوس کیا۔ اس سلسلے میں انتظار حسین کا افسانہ نیند اور ہندوستان سے ایک خط، اے حمید کا اب جاگے رہنا، مسعود اشر کا دکھ مٹی نے جو دیے اہم افسانہ ہے۔ منیر احمد شیخ کا زرد ماضی کی خوشبو، انور عنایت اللہ کا صلہ شہید، رشید رضویہ کا شہر سلگتا ہے، غلام الثقلین نقوی کا کالی ماتا کی پجارا نہایت عمدہ افسانے ہیں۔ مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے مغربی پاکستان آباد ہو جانے والے افسانہ نگاروں میں علی حیدر ملک، محی الدین نواب، ام عمارہ، محمد محمود واجد، نور الہدیٰ سید، انیس صدیقی، شبنم یزدانی، زین العابدین، شاہد کامرانی، شہزاد منظر کے نام شامل ہیں۔ مشرقی پاکستان میں جس طرح ڈوب کر لکھا گیا، ان افسانہ نگاروں کے ہاں کسی اور افسانے میں نہیں لکھا گیا ہے۔ جدید افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام مسعود اشر کا ہے۔ مسعود اشر معاشرتی شعور رکھنے والے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ذات کی شکست و ریخت اور فرد کی تنہائی کو موضوع بناتے ہوئے اپنے اثر کے افسانے جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ دکھ جو مٹی نے دیے علامتی انداز میں لکھا گیا ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ایک پورے ماحول کی نفسیات بیان کی گئی ہے جو اس وقت معاشرتی پاکستان کی مجموعی فضا تھی۔ مرکزی کردار میں کو اس بات کا وہم ہے کہ اسے ستیلی ماں نے جنم دیا ہے۔ یہ ستیلی ماں استارہ ہے، عارضی طور پر میسر ایک خطہ زمین بنگال کی سرزمین کا، جس پر اس کردار کو ایک مناسب رہائش گاہ کی ضرورت ہے، جس کی طرف وہ اکثر غیر اعتمادی کا شکار ہے۔ لیکن بہرحال
مسعود اشر کے افسانے اپنی اہمیت اور مواد کے اعتبار سے عمدہ افسانے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کے حالات میں کچھ تبدیلی آئی۔ جب اہل مشرقی پاکستان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ جو کچھ کر چکے ہیں وہ ایک جذباتی عمل ہے۔ اس طرح ماضی کی تلخیوں کو بھلاتے ہوئے افسانہ نگاروں کے موضوعات میں بھی تبدیلی آئی۔ غلام محمد ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کھلنا کے مقام پر جنم لیا۔ ان کے افسانوں میں ایک سہما ہوا شخص کی کہانی اپنے پورے جوبن پر نظر آتی ہے۔ سینکڑوں طرح کے وسوسے اسے ستاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس افسانے کے اندر مثبت رویہ قاری کو اپنی توجہ کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ سفر نصیب بھی اسی قسم کا ایک عمدہ افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ نوسٹیلجیا غلام محمد کے افسانوں میں کثرت سے برتا گیا ہے۔ افسانے کی روایت میں اور بھی کئی اہم نام ہیں جن کے کوئی ایک دو مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افسانہ نگار ہیں جو بالکل نوجوان ہیں۔ چند افسانے ان کے رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ افسانے کی روایت اور افسانے کی تاریخ پر جن کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان میں اردو افسانہ اور افسانہ نگار فرمان فتح پوری کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ افسانے کا منظر نامہ مرزا حامد بے کی اہم کتاب ہے، یا جسے ہم اردو افسانے کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، دوست پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ تمام افسانے کی تاریخ اور افسانے کی روایت کا احاطہ کرتی ہے۔ شاید ہی کوئی افسانہ نگار ہوگا جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔